अलैना इल्लल बलाग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अजअलिल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। हम पढ़ रहे हैं सूरतुल हज, और सूरतुल हज की पिछली क्लास में हमने कुछ अरकान हज और मनासिक हज के बारे में पढ़ा था। और हज का जो जिक्र होता है हमेशा एक रूह परवर होता है ना, दिल को और दिमाग को जो है वो मुनव्वर कर देता है, एक पाकीज़ा सफर की तरफ रवाना कर देता है। और हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है वो कुछ जो है वो अरकान हज का जिक्र किया गया। और इसमें जैसे सबसे पहली बात ये थी कि हज के लिए आना, यानी वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, कि लोगों को जो है वो हज का इज़्न दिया जाए। तो एक तो ये कि हज का इरादा और कसद, और हज जिंदगी में एक मर्तबा ही जो है वो शरीयत ने फर्ज करार दिया। हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान के ऊपर इस्तिताअत की शर्त के साथ जो है वो हज की फर्जियत को आयद किया गया है। और जब ये इस्तिताअत की शराइत पूरी हो जाएं तो हज फर्ज हो जाता है। और एक मर्तबा अगर हज इंसान के ऊपर फर्ज हो जाए तो चाहे वो हज अदा करे या ना करे, उस पर से हज की फर्जियत साकित नहीं होती। चाहे पैसा खत्म हो जाए, चाहे सेहत खत्म हो जाए, या कोई और भी रुकावट हो वो आ जाए, लेकिन एक बार जब हज फर्ज हो गया तो वो जिंदगी भर हज की फर्जियत जो है वो मौजूद रहती है। और अगर वो हज अदा ना करे तो गुनाहगार होगा। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का मतलब है जो इस ज़मन में मैंने फिर आपको सुनाई थी, कि जो शख्स यानी इस्तिताअत के बावजूद हज ना करे, हाँ, और फिर वो दुनिया से रुखसत हो जाए, तो चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। यानी कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। तो हज जो है वो एक रुकन है। रुकन है। ये तो बस ना, ये इसी तरीके से है कि अगर अल्लाह चाहे तो उसको कबूल कर ले, और अल्लाह ना चाहे तो उसको कबूल ना करे। जो दूसरी बात वो ये है कि किसी इंसान पर हज फर्ज नहीं हुआ था, यानी मेरे वालिदैन पर, एक मिसाल दे रही हूँ कि हज फर्ज नहीं हुआ था और वो दुनिया से रुखसत हो गए, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो उनकी तरफ से हज करूं तो उनको हज का पूरा पूरा सवाब मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिस शख्स पर हज फर्ज हुआ था और उसने नहीं किया और वो दुनिया से रुखसत हो गया ना, अब अगर उसकी औलाद उसकी तरफ से हज अदा करती है तो बस फिर ये अल्लाह की मर्जी है कि वो उस हज को उनकी तरफ से कबूल करे या ना करे। इसमें ये बात नहीं की जा सकती कि वालिदैन की तरफ से जिनके ऊपर हज फर्ज था, जो औलाद ने हज किया तो उनकी फर्जियत उसके ऊपर से साबित हो गई। जिन वालिदैन पर हज फर्ज नहीं हुआ था और उनकी औलाद ने या उनके वारिसों ने या उनकी तरफ से किसी ने भी अगर उनकी तरफ से हज अदा किया, तो इस बात के बारे में कहा जा सकता है कि इस हज का सवाब उनको दे दिया जाएगा। लेकिन जिन पर फर्ज हो गया था और उन्होंने नहीं किया, उनके मुतालिक ये बात नहीं की जा सकती। बहुत सख्त बात है, बहुत शदीद बात है जी। देखिए वो कहते हैं कि हज करने का क्या फायदा है, क्योंकि बेटी की शादी करवा दो, उसके खिलाफ करवाते हैं। अच्छा, लेकिन एक हज तो कर लेना। हज नहीं किया ही नहीं, हाँ ये गलत है, ये गलत है जी। सबसे बड़ी बात हंसना देते कि वापस करता तो ले लेते, नहीं करता तो माफ कर देते। बस उनके बारे में भी देखिए, हम अल्लाह से उम्मीद ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनके इस अमल को कबूल करे, लेकिन उनकी जो सोच है वो दुरुस्त नहीं है। जो तर्ज फिक्र है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हज ना किया जाए और लोगों की मदद। आप अपना फर्ज हज कर लें और उसके बाद ठीक है, अगर आप मजीद नहीं करते तो आप दुनिया में जितनी भी मदद करें, लेकिन एक हज फर्ज
وہ لازم اور ضروری ہے. جب ہو گیا تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جتنی مدد کرنی ہے، جو نیکیاں بھی کرنی ہے، انسان کرتا چلا جائے اور وہ حج پر نہیں جاتا، اٹس اوکے. لیکن ایک مرتبہ کی حج کی فرضیت کا لازم اور ضروری امر ہے کہ وہ کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جتنی جی چاہے جو ہے وہ مدد کر سکے. اس معاملے میں جیسے وہی ہوتا ہے نا کہ سوچ کی درستگی، نظریے کا صحیح ہونا لازم ہے. وہ صحیح نظریے کے ساتھ آپ پھر جو بھی نیکی کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کرتا چلا جائے. ہدایت بالکل جی جی بالکل اللہ اکبر، اللہ دعا کی جا سکتی، دعا کی. اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللہ تعالیٰ ساتھی کو کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کرے رب العالمین، اور تمام مریضوں کو شفا یاب کرے. اللہ تعالیٰ منیر بھائی کو بھی صحت کاملہ عطا کرے، اور ہم میں سے جو بھی جس مسئلے مشکل یا پریشانی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر ثابت قدم کر دے. تو بات یہ ہے کہ حج کی فرضیت اور حج کا ادا کیا جانا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور وہ ادا ہو جائے تو اس کے بعد انسان جتنی نیکیاں کرنا چاہے کرے. اچھا، اس کے آگے کا جو موضوع ہم قرآن میں پڑھے نا، اس میں بھی علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ لوگ صرف حج کو نیکی سمجھ لیں، اسی لیے آگے یہ بتایا گیا کہ حج کرنا ایک نیکی ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ایک نیکی ہے نا. ذالکا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اسی طریقے سے ہے، جیسے کہا کہ اور جو ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس قدیم اور آزاد گھر کا طواف کیا جائے. اور یہ اسی طریقے سے، یعنی جس طریقے سے بیان کیا گیا اس کو اسی طریقے سے کرنا لازم اور ضروری ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے تو بس یہ اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے خیر ہے. یعظم ہم کو پتہ ہے تعظیم کر، عظمت اور احترام. حرمات اللہ سے مراد اللہ کی محترم کردہ اشیاء ہیں. اسی طرح حرمات سے مراد اللہ کی حرام کردہ اشیاء بھی ہوتی ہیں. یعنی ایک تو جن کو اللہ نے حرمت دے دی، اور دوسری بات کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے
حرام قرار دے دیا ہے، یعنی اللہ کی محترم کی ہوئی چیزیں اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں، اور اس میں اللہ کی محترم اشیاء میں اہل علم نے احکام شریعہ کو اول نمبر پر لکھا ہے، احکام شریعت کو اول نمبر پر لکھا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں تو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی محترم کردہ اشیاء جیسا کہ خانہ کعبہ ہے نا، اور جیسا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ شاعر ہیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ ولا آمین البیت اور ہدیہ والقلائد، ہے نا، اور وہ یہ کہ جو احرام پہن کر جو زائرین حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ بھی محترم ہے۔ اسی طرح ہدی کا جانور بھی محترم قرار دیا گیا، اور اسی طرح یعنی وہ جانور جن کو قربانی کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہوں وہ بھی جو ہے وہ حرمت والے قرار دیے گئے۔ لیکن یہ بات اور یہ جو نقطہ ہے نا اس کو اول نمبر پر لکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی جو یعنی حرمت کردہ اشیاء اس میں سب سے اول نمبر پر احکام شریعت آتے ہیں، ہے نا، کیونکہ بعض اوقات ان مظاہر کی تو بہت یعنی خیال کیا جاتا ہے اور احترام کیا جاتا ہے، لیکن احکام شریعت کا احترام نہیں کیا جاتا۔ ہاں، تو صرف الحمدللہ ان مظاہر کا احترام کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دراصل احکام شریعت کا احترام کرنا، اور ان احکام شریعت میں اگر خانہ کعبہ کی حرمت آ جائے یا صفا اور مروہ کی حرمت آ جائے یا پھر یہ کہ ہدی یعنی کہ قربانی کے جانوروں کی حرمت آ جائے، وہ تمام کی تمام حرمتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے اول نمبر پر جس حرمت کا خیال کرنا ہے وہ کیا؟ احکام شریعت، ان کا احترام کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب الٹا کیا ہوتا ہے کہ ہم نا یعنی مسلح کی تو بڑی جو ہے نا وہ حرمت کا خیال کرتے ہیں، ہم اس پر پیر نہیں رکھتے نا، اور جیسے خانہ کعبہ یا خانہ کعبہ کی تصویر یا جائے نماز پر اگر خانہ کعبہ کا جو ہے نا وہ امیج بنا ہوا تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن احکام شریعت کو ہم اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی وہ حرمت نہیں ہوتی اور ان کی وہ عزت نہیں ہوتی جو مظاہر کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر حرمات اللہ سے مراد صرف مظاہر نہیں ہے نا، صرف نا یعنی مسجد کا مینار، ممبر یا محراب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اول نمبر پر احکام شریعت ہیں جن کی تعظیم کی جانی چاہیے، اور اسی احکام شریعت میں ان مظاہر شریعت کا احترام بھی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اس دور جاہلیت میں ان مظاہر کا تو بڑا احترام کیا جاتا تھا نا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اسلام آیا اور جب دین آیا تو انہوں نے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس لیے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اصل معنوں میں جو عظمت ہے نا وہ حرمات اللہ کی، جس کو اللہ نے محترم قرار دے دیا وہ محترم ہے، اور جس کو اللہ نے احترام نہیں دیا یا جس کی اللہ نے حرمت قائم نہیں کی وہ جو ہے وہ محترم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ وہ حرمتیں بھی جو محترم ہے اور اللہ کی حرام کردہ اشیاء بھی، یعنی کہ اللہ کے وہ احکام شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام میں نازل کیے ہیں۔ اچھا آگے علماء کرام نے لکھا ہے اور ان تمام چیزوں کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ دراصل یعظم کیا ہے کہ ان حرمت کردہ اشیاء کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، صرف اس کو یعنی چومنا، اس کو عزت دینا یا اس کو ایک بلند مقام پر رکھنا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی تعظیم کا صحیح علم حاصل کیا جائے اور پھر اس کے اوپر علم کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی احترام کردہ چیزوں کی تعظیم کرے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بس یہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس خیر ہے، یعنی وہ رب کے پاس صرف اور صرف اس معاملے میں خیر ہی پائے گا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے۔ اچھا وہاں پہ کہا تھا نا حرام، ایک اس کا مطلب کیا؟ حرمات اللہ کا محترم، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ حرام کردہ۔
اور یہاں پہ وَأُحِلَّتْ آ گیا، حلال کیے گئے. تو اس کا مطلب جیسے حلال اور حرام کا دائرہ کار ہے کہ اللہ نے حلال اور حرام کا دائرہ کار مقرر کر دیا، اور اس حلال اور حرام کے دائرہ کار کے اندر رہنا دراصل مطلوب ہے. اور فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّي، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس بہت بہتر اور خیر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے انعام، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے اس کے کہ جو اس سے پہلے تمہارے پاس تلاوت کیے جا چکے ہیں، جیسے کہ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، اور خنزیر کو یعنی کہ سور کو، یا ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو حرام کیا گیا. اور پھر ہم نے مردار کی تفصیل پڑھ لی تھی، موقوذہ، متردیہ، والنتیحۃ، وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب، اور جو کوئی بھی بتوں کے استان کے پاس جو ہے وہ ذبح کیا جائے اور جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یا پھر یہ کہ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. یہ بات نا مجھے اور آپ کو دو باتیں اس کے اندر ہے، کیونکہ ایک وہی ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لے کر تو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن لغیر اللہ بھی، لیکن وہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر تو کہا جا رہا ہے، لیکن جو ہے وہ میں اس کے لیے ذبح کروں. تو اس میں یاد کریں کہ اس کے لیے اسلام میں کچھ نہیں، صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اس کی طرف سے ہے، میری طرف سے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی، میرے والدین کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، میرے کسی بھی عزیز کی طرف سے ہے، لیکن ہوگا نا صرف اور صرف للہ، لغیر اللہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے. ٹھیک ہے، دوسری بات کیا ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، حرام ہو گیا. صحیح ہے، وما ذبح علی النصب، کسی اور استان کے اوپر جو ہے وہ ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے، اور مردار پتہ چل گیا، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ، وما اکل السبع الا ما زکیتم. تو یہ خاص طور پر نا یعنی جانوروں کے گوشت کے ضمن میں یہ احکامات ہیں، ہے نا. اور پھر وہی کہ وہ جان ہے، ایک زندگی ہے، اور صرف وہ اللہ کے نام کے ساتھ حلال ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ساری کی ساری قانونی اور شرعی پابندیاں لازم اور ملزم. ورنہ آپ دیکھ لیں نباتات ہیں، یعنی پھر وہی سبزیاں اور پھل ہیں، ان کے اندر کسی قسم کے جو ہے وہ اس طرح کے احکامات موجود نہیں. صرف اس میں ایک شرط کیا ہے، طیب ہونے چاہیے، پاکیزہ اور صاف ستھرے. وہ الگ آئے گا ابھی اس کے بعد، وہ اٹ سیلف طیب ہو. ٹھیک ہے، وہ طیب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سب سے زیادہ جو یعنی کھانے کی چیزوں میں سب سے زیادہ جو حلال اور حرام کے قوانین ہے وہ گوشت کے معاملے میں، گوشت کے معاملے میں وہ کمائی ایک الگ ہے کہ وہ حلال اور حرام میں وہ جو ہے وہ حلال ہونی چاہیے، اور حلال پیسے سے خریدا گیا حلال چیز ہونی چاہیے. لیکن سب سے زیادہ جو قوانین گوشت کے ضمن میں آتے ہیں، اس لیے جہاں پر بھی احتیاط کی جائے گوشت کھانے کے ضمن میں احتیاط کی جائے. ورنہ سمندر کا مردار وہی ہے میتا، تو سمندر کا مردار آپ جو ہے وہ سی فوڈ کھا لیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر بھی گوشت کھایا جا رہا ہے اور گوشت کا استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر پھر احتیاط لازم ہے. اور اللہ نے کہا تمہارے لیے انعام جو ہے تو وہ، اور جو کہ پہلے جو ہے وہ تلاوت کیے جا سکے. انعام کی تعریف بھی آپ کو پتہ ہے نا، 4 ہیں بنیادی طور پر. نمبر 1 بکرا، ٹھیک ہے، بکرا اور بکری 2 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گائے اور بیل 2 ہو جاتے، ٹھیک ہے، اونٹ اور اونٹنی 2 ہو جاتے ہیں، بھیڑ، ٹھیک ہے، دمبا. ٹھیک ہے، یہ 4 بیسیکلی، اور 8 ہو جاتے ہیں کیونکہ جوڑا جوڑا ہو جاتے ہیں نا. یہ ہے انعام. ٹھیک ہے، تو یہ جو مویشی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حلال کیا ہے. اور الا ما یتلی علیکم، ان کا مردار نہیں کھایا جا سکتا ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے وہ لحم الخنزیر، سور کا جو گوشت ہے وہ حرام کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ درندے، ٹھیک ہے، ہماری زبان میں درندوں سے نا مقصد جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. ورنہ ہم اس کی تفصیل کیونکہ پڑھ چکے ہیں
تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، بلکہ صرف وہی کہ جو اپنے دانتوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیں جو گوشت کا شکار کر کے کھاتے ہیں، یعنی درندے وہی ہیں نا، شیر ہے یعنی چیتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو یعنی ایسے جانور جو شکار کر کے کھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ حرام قرار دیے گئے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کے لیے اور ہماری لذتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کو حلال کر کے ہی کھانا چاہیے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو اب تم بتوں کی گندگی سے بچتے رہو۔ اوثان آپ کو بتا دیا، وثن بت کو کہتے ہیں، اور اوثان جو ہے وہ اس کی جمع ہے، اور ان کی گندگی سے بچتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا کہ یعنی شرک کی گندگی سے پرہیز سکھایا جا رہا ہے۔ وہاں پر جو ہم نے پڑھا نا یعنی حرمات اللہ، یہ حرمات اللہ توحید کا درس دیتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک جو ہے وہ واحد رب کی، اس اللہ کو مان کر اور اس کے احکامات کو ماننا، اور فجتنب الرجس من الاوثان، اور اس میں بھی خاص طور پر یہ یہاں اس لیے ذکر کیا گیا کہ حج کا ذکر کیا جا رہا ہے، خانہ کعبہ کی حرمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کو جو ہے وہ بت پرستی کا گڑھ بنا لیا ہے نا، چاروں طرف جو ہے وہ بت ہی بت انہوں نے وہاں پہ سجائے ہوئے تھے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ فجتنب الرجس من الاوثان، تم بتوں کی گندگی سے بچتے رہو۔ اور آپ دیکھیں اس وقت بھی جبکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بت پرستی کا مرکز بنا ہوا ہے، اور یعنی آج بھی یہ بت جو ہیں، یہ بت انسان کو ایک اللہ کی، ایک واحد رب کی عبادت سے اور اس کے توکل سے غافل کر دیتے ہیں۔ اس لیے بت پرستی کا جو بھی مظہر ہے، جو بھی نشان ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب اختیار کرنا ہے، اور اجتناب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کہتے ہیں؟ مکمل طور پر پرہیز کرنا، اور یہ اس کو بتوں کو کیا کہا گیا؟ الرجس، یہ گندگی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا، اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کو جو ٹھکانہ بنایا گیا، اس میں سب سے پہلی شرط کیا تھی؟ کہ اس میں کسی چیز کو بھی یعنی شرکت نہیں ہوگی، اور دوسری بات کیا تھی؟ وَطَاہِرْ بَيْتِیَا، اور میرے گھر کو پاکیزہ کرنا، اور اس وقت بھی بتایا تھا تطہیر جب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ الرجس من الاوثان، جب تک کہ ان بتوں کی گندگی سے پاکیزگی حاصل نہ ہو، تطہیر کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر لا تشرک بی شیء کے ذریعے، اور یہاں پر فجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ بتوں کی گندگی سے مکمل طور پر جو ہے وہ پرہیز ہے۔ اچھا، ایک بت تو وہی ہیں جو سونے، چاندی، لکڑی، یا کسی بھی جس کو آپ کہتے ہیں اسٹف سے، یا کسی بھی دھات سے، یا کسی بھی چیز سے وہ بنائے جاتے ہیں، تراشے جاتے ہیں، اور وہ رکھے جاتے ہیں، اور ان کے آگے جو ہے وہ ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، اور ان کی پوجا جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ نا ظاہری بت ہے نا، اور کچھ بت کیا ہے جو اندر ہوتے ہیں، ہے نا، اور اس میں سب سے بڑا بت نا اپنی خواہش نفس ہے نا۔ قرآن نے خود کہہ دیا، ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اور کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور یہ جو خود پسندی کی بات تھی نا، یہ ہے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لینا، یہ خود پسندی، یہ خدا بن جاتی ہے، اور پھر نہ انسان فرعون بن جاتا ہے، پھر انسان خدا بن بیٹھتا ہے۔ جب خود پسندی حد سے بڑھتی ہے تو فرعونیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ورنہ یوں سمجھے کہ ہر شخص کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا ہے، ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے، یا تو وہ طاقتور ہو جائے گا تو تخت پر آ جائے گا، اور یا یہ کہ اگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ضبط کر لیا جائے گا، اس کو دبا دیا جائے گا، تو پھر انسان جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ہے نا، پاکیزہ ہوا جس نے نا اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس پاکیزگی کو نیچے دبا کر نا اندر کی فرعونیت کو ابھار دیا ہے۔ تو ایک بت تو وہ ہیں جو کہ آپ کو وہ دیوی دیوتاؤں کے مورتیوں کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور کچھ بت وہ ہیں
جو انسان کے اپنے جیسے وہی ہے، سب سے پہلے اپنی انا کا بت ہے، پھر وہی غرور اور تکبر کا بت آ جاتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا اس کے اندر آ جاتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنا، وہی خود پسندی، قال انا خیر من، وہی شیطان نے کہ میں جو ہے وہ اس سے بہتر ہوں، اور پھر یہ بت انسان کو پھر وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ تباہ اور برباد کرتے۔ اچھا، اسی طرح مادہ پرستی کا ایک بت ہے جو ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، اور آج نا اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، ویسے میں آپ کیونکہ ہر دور کے اپنے الگ فتنے ہوتے ہیں نا، ہمارے اس دور کا نا سب سے بڑا فتنہ مادہ پرستی ہے، میٹیریلزم ہے۔ اس کو آپ کوئی نام دے لیں، اس کو آپ گیجٹس کا نام دے لیں، سیل فون کا نام دے لیں، یہ جو جتنے بھی یہ یعنی ڈیجیٹل جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، آپ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دے، کوئی بھی نام دے لیں، یہ مادہ پرستی کا غلبہ ہے۔ ہر جگہ پر نا یہ مادہ پرستی ایک بت کی شکل اختیار کر کے، اسباب، ذرائع اور وسائل، یہ انسانی زندگی کے لیے ناگزیر اور لازمی امر ہے، یہ اس معاشرے کا قانون حرکت ہے نا، کہ مادہ حرکت کرتا ہے نا، یہ طبعی قوانین ہے اس معاشرے کے، یہ جیسے ہوا چلتی ہے، موسم بدلتے ہیں، نباتات اور جمادات کو اللہ تعالیٰ نے ایک حرکت دے دی ہے کہ وہ یعنی وہ پورے اپنے سرکل میں اپنے نظام میں کام کرتے رہتے ہیں نا، تو اس دنیا کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب، ذرائع اور وسائل کو کام میں لا کر ہمارے لیے ناگزیر بنا دیا ہے، لیکن ان کو اصل مقصد سمجھ لینا یہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی۔ اس نے کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، نا اس گندگی سے نا اپنے آپ کو بچاتے رہنے، مادے کو سب کچھ سمجھ لینا انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور جو مادے کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں نا وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے، وہ آپ کو پتہ ہے نا کیا بن جاتے ہیں؟ نیچرلسٹ بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیچر ہی سب کچھ ہے، یعنی مادہ ہی سب کچھ ہے، اسی سے چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اور وہ وجود میں آتی چلی جاتی ہیں، آتی چلی جاتی ہیں، سورج خود بخود طلوع ہو جاتا ہے، سورج خود بخود غروب ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے نا، تو وہ نیچرلسٹ بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس نیچر ہی سب کچھ ہے، اٹ سیلف سب کچھ ہے۔ اب اللہ نے نیچر بنائی، یہ سارے نیچرل جس کو میں نے کہا نا طبعی قوانین، یہ نیچرل جو ہے لاز جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، لیکن یہ پھر ایمان بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا پیدا کرتا ہے، ایمان بچاتا ہے، اور ایمان نہ یہ بتوں کی گندگی سے بچاتا ہے۔ یہ سارے یہ جو نظریات ہیں نا، یہ بھی یعنی ایک تو وہی نا کہ مورتیوں کی صورت میں بنائے گئے بت، اور یہ نظریے بت ہوتے ہیں جو پھر انسان کی نا معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ بس ایک ہی نظریہ حق ہے، نظریہ توحید، نا سارے کے سارے اسباب، ذرائع اور وسائل سب اس نظریے کے بعد وجود میں آتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس قدرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، یہ قدرت اللہ کی پیدا کردہ ان اسباب، ذرائع اور وسائل میں اس مادے کے جو خواص ہیں وہ سب کے سب اللہ کے پیدا کرتے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اپنے آپ کو ہر قسم کے بتوں کی گندگی سے جو ہے وہ پاک رکھے۔ اسی لیے نا آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں پہ اوثان کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، ورنہ اسنام بھی آ سکتا تھا نا، ہے نا۔ اسنام وہ بت ہیں جو کہ مورتیوں کی صورت میں جو کہ مجسم ہوتے ہیں، ظاہری مجسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اوثان سے مراد جو ہے وہ کہا کہ یعنی وہ ظاہری اور باطنی دونوں جو ہے وہ نجاست اور گندگی ان بتوں کی جو ہے وہ مراد ہے، کہ یعنی جو ظاہراً بھی ہوتے ہیں اور باطناً بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی یعنی نظریہ ہو، سوچ ہو، عزم ہو، انسان کا وہ اپنا نفس ہو، یہ کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ، اللہ کے سوا جو بھروسہ ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اوثان کہلاتا ہے نا۔ اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور دوسرا اجتناب اس آیت میں کیا ہے کہ قول زور سے پرہیز کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں، ایک نمبر 1 کیا تھا؟ حرمات، دوسرے نمبر پر کیا تھا؟ احلت، حلال، ٹھیک ہے۔ تیسرا نمبر کیا تھا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یعنی بتوں کی گندگی سے بچنا، اور چوتھی چیز اس آیت میں کیا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ٹھیک ہے؟ اور قول زور سے بچا جائے۔ یہ جو قول زور ہے
یہ ایک بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب آپ کو سارے قول بتائے تھے قول لین کے ساتھ، تو آپ کو قول زور بھی بتایا تھا. کیوں کہ قول ہے نا، ایک تو یہ کہ جن قولوں کو کرنے کی یا جن پر جو ہے وہ یعنی قائم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جس گفتگو میں جن اقوال کو استعمال کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دی، ایک طرف وہ فہرست نا، ان سب کے بالمقابل قول زور کا استعمال ہوا ہے. تو اب ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ قول کریم کی بھی ضد ہے، قول معروف کی بھی ضد ہے، قول احسن کی بھی ضد ہے، قول سدید کی بھی ضد ہے، اور قول لین کی بھی ضد ہے. یہ تمام قول جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ قول جو ہے نا وہ بولو نا، ان سب کے مقابل یہ قول زور موجود ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے معنی میں کتنی وسعت ہے. یعنی اگر آپ قول لین کی ضد کے طور پر استعمال کریں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ سخت قول. بالکل صحیح ہے نا. اگر آپ قول معروف کی ضد کے طور پر استعمال کریں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ہر بری بات. ٹھیک ہے. اگر آپ قول احسن کے بالمقابل استعمال کریں گے، ہر بری، یعنی وہ تو اچھی ہے نا، تو یہ ہر بدصورت بات جو ہے وہ قول زور کہلائے گا. تو اس طریقے سے آپ اس کے اپوزٹ میں اگر لکھتے چلے جائیں گے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر سخت بات، ہر بری بات، یعنی ہر تیز بات، ہر حق سے ہٹی ہوئی بات. کیونکہ اگر آپ پھر اس کو قول سدید کے بالمقابل استعمال کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قول سدید تو سیدھی اور حق والی بات تھی. تو یہ ہر حق سے ہٹی ہوئی اور ٹیڑھی بات کو قول زور کہا جاتا ہے. تمام اچھے اقوال کے بالمقابل یہ قول زور جو ہے وہ موجود. اور کہا کہ ایک تو اس کے یعنی اگر معنی دیکھیں تو اس کے معنی جھوٹی بات آتے ہیں، لیکن دراصل اس کے صرف معنی جھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بات جو حق سے ہٹی ہوئی ہو، جس میں ہیرا پھیری ہو، جس میں پیچیدگی ہو. اور کہا گیا کہ زور ایک ایسا جھوٹ ہے، یعنی ایک ایسی جھوٹی بات ہے جس کو بنا سنوار کر پیش کیا گیا ہو. ہاں جی، ہے نا. اور کہا کہ اس کے بالمقابل یعنی جتنے قول میں نے آپ کو بتایا نا وہ حق ہیں، اور یہ حق قول کے بالمقابل باطل بات، یعنی یہ ہر وہ باطل بات ہے جو حق کے بالمقابل موجود ہے. یہ قول زور ہر وہ باطل قول ہے جو حق کے بالمقابل موجود ہے، چاہے یہ عقائد میں ہو اور چاہے یہ معاملات میں ہو اور چاہے یہ قول میں ہو. یعنی اس قول زور کی تعریف میں باطل عقائد بھی آتے ہیں، باطل معاملات بھی آتے ہیں، اور باطل قول بھی آتا ہے. اور اسی قول زور کی ایک اور قسم شہادت زور ہے، جھوٹی گواہی. جھوٹی گواہی. اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچو، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، جس کو حقوق والدین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک، ایک تو حقوق والدین ہے اور ایک حقوق والدین ہے. تو کہا والدین کی نافرمانی کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹیک چھوڑا، آپ اٹھ کر بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قول زور اور شہادت الزور. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قول زور اور شہادت زور. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بار بار فرماتے رہے، بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی نہ ہوں گے. دیکھیں ایک روایت کے الفاظ ہیں، یہ بخاری کی روایت نا. اور ایک دوسری روایت کیا کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا اور یہاں تک کہ ہم نے سوچا، یعنی صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے سوچا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی نہ. ٹھیک ہے، ایک طرف کیا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی نہ ہوں گے، اور دوسری طرف بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام میں اتنی شدت ہے، اتنی شدت ہے کہ ایک طرف تو یہ سوچا کہ اب آپ خاموش ہی نہ ہوں گے، اور دوسری طرف یہ سوچا کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ یعنی اس بات کو نہ کہیں اور اس کو بار بار نہ دہرائیں. اس دہرانے میں اتنی زیادہ جو ہے وہ شدت تھی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں کھڑے ہو کے 3 مرتبہ فرمایا کہ شہادت زور، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی. کہا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یعنی کہ جھوٹ بولنا اور جو ہے وہ جھوٹی گواہی دینا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو خلوص کے ساتھ تھام کر باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آ جاؤ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں شامل نہ ہو. تو یعنی قول زور سے اجتناب کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین کو خلوص کے ساتھ تھام کر باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آ جانا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں شامل نہ بنے. یعنی اجتنبو قول زور سے مطلب کیا ہے کہ باطل سے ہٹ کر حق کی طرف آ جایا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں نہ بنا جائے. اور یہ قول زور اور شہادت زور کہ 2 باتیں جو ہے یہاں پر صرف قول زور آئے، شہادت زور جو ہے وہ ہم سورۃ الفرقان کے آخر میں جا کر اور پڑھیں گے تو مزید اس کی وضاحت اور تفصیل کو آپ پڑھیں گے. لیکن قول زور کے ساتھ آپ سلیش ڈال کر نا شہادت زور لکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. کیونکہ ایک تو جھوٹی بات ہے جو کہ روزمرہ زندگی میں کی جا رہی ہے، لیکن ایک جب کسی کے حق میں گواہی دینے کی بات آتی ہے یا کسی کے خلاف گواہی دینے کی بات آتی ہے تو اس وقت انسان جب جھوٹ کو اختیار کرتا ہے تو وہ شہادت زور کہلاتی ہے. تو ایک جھوٹی بات سے پرہیز اور دوسری بات جھوٹی گواہی سے بچے. اب دیکھیں یہ جھوٹی گواہی کسی کو تختہ دار پر لے جاتی ہے، کسی کو پھانسی پر لٹکا، کسی کو یعنی وہ قاتل نہیں ہوتا لیکن اس کو قاتل بنا دیتی ہے، وہ مجرم نہیں ہوتا لیکن اس کو مجرم بنا دیتی ہے. آپ کے گھر میں، آپ کی کمیونٹی میں کوئی شخص جھوٹا تو نہیں ہوتا لیکن آپ کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے وہ جھوٹا بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے خلاف باطل گواہی دی ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں نے سچ کا ساتھ نہیں دیا ہوتا، انہوں نے سچ کو سچا نہیں کہا ہوتا. اب آپ دیکھیں ایک طرف اللہ کے ساتھ شرک ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور دوسری طرف کیا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. نا صرف یعنی اسٹیٹیوز سے بچ جانا کامیابی نہیں نا، جب تک کہ اپنے عمل میں جھوٹ سے اور باطل سے نہ بچا جائے. دونوں طرف وہ بھی باطل ہے اور یہ جھوٹ بھی باطل. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باطل سے تو اجتناب کر لیا گیا کہ ہم مورتیوں اور اسٹیچوز کی گندگی سے بچ گئے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس باطل بات یا جھوٹ بات کی گندگی سے بچا نہ گیا. وہ بھی سچ ہے، یعنی وہ بھی حق ہے کہ عقیدہ توحید پر قائم ہو جانا، اور عقیدہ توحید پر قائم ہونے کے بعد ہر قسم کے جھوٹ سے مکمل پرہیز. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بالکل جی صحیح صحیح. حقوق العباد بھی کہ کسی کو آپ مجرم ٹھہرا رہے ہیں، کسی کے حق یعنی یا تو اس کے حق میں گواہی نہیں دے رہے یا اس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے. اور یہاں پر کیا کہ بس جھوٹ بولا جا رہا ہے اور یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بولا جاتا ہے. بعض اوقات صرف نہ یعنی مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یا لوگوں کے درمیان جیسے برا بننے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، یا لوگوں میں بلند و برتر رہنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. مختلف قسم کی باتوں کی وجہ سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور ہم نے دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق
اور امانت دیکھی. اور یہاں پر نا یعنی یہ جو انداز ہے نا یہ بہت خاص ہے. جسے قرآن عام طور پر کہتا ہے نا کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے ہاں، لیکن یہاں پر جھوٹ نہیں کہا گیا بلکہ قول زور کہا گیا، جو زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، جس میں عام جھوٹ بھی شامل ہے اور جس میں ہر قسم کی باطل بات کو اس قول زور کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا گیا. اور اس سے اجتناب، اس سے مکمل پرہیز جو ہے وہ لازمی اور ضروری عمل ہے. جس طریقے سے بتوں کی گندگی سے بچنا لازم ہے، اب اس کو تو ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن جھوٹ اور حق کے خلاف بات سے پرہیز کو ہم اس طریقے سے نہیں سمجھتے جس طریقے سے ہم مورتیوں سے جو ہے وہ کراہت کا اظہار کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ چاروں چیزیں آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یعنی حلال اور حرام. کہ یہاں پہ شرک کی گندگی سے بچنا اور وجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ کی گندگی سے بچنا. جس طرح شرک گندگی ہے اسی طرح جھوٹ بھی جو ہے وہ گندگی ہے. جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے اسی طرح یہ قول زور بھی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کبیرہ گناہ سے بچنا لازم اور ملزوم ہے. وما علینا الا البلاغ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کونوا مع الصادقین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں موحدین میں شامل کرے، اور ہر حق سے ہٹی ہوئی بات سے میں اور آپ ویسے ہی اجتناب کریں جیسے اس شرک کی گندگی سے اجتناب کو پسند کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.